बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या बसरा में रहने वाली दो बहनों का है और वो यतीम थीं, लेकिन इनके बाप ने इनके लिए इतना पैसा छोड़ा था कि वो आराम की ज़िंदगी जी सकती थी। बड़ी बहन बहुत शातिर और बुरे काम करने वाली थी और छोटी बहन बहुत सीधी और सादी थी, अल्लाह के करीब थी और इसने अपने अच्छे अखलाक से सबको अपना बना लिया था। जो इसको देखता इसकी तारीफ़ करता। दूसरी बहन जलती रहती और अपनी बहन को तकलीफ़ देने की साजिश करती रहती। इस तरह इसकी छोटी बहन लोगों की नज़रों में गिर जाए। चालें तो इसने बहुत चली पर कामयाब न हो सकी। फिर वो एक ऐसा अमल सीख रही थी जिसकी वजह से वो अपनी बहन पर जादू करके इसको कोई जानवर बना दे ताकि वो जानवर इसके घर में रहे और इस पर वो अपनी मर्ज़ी चलाए, हुक्मरानी करे। बड़ी बहन एक करीब रहने वाले जोगी के पास जाती जो कि गैर मुस्लिम था और गंदे अमल सीखती थी ताकि वो अपनी बहन को बर्बाद कर सके। एक बार छोटी बहन करीबी जंगल में सैर करने के लिए गई। वहाँ इसने देखा कि एक बूढ़ा लागर कमज़ोर शख्स है, बेहोश पड़ा हुआ है। वो वैसे भी रहमदिल थी। इसने इस बूढ़े को उठाया और इसको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। इसने पानी इसके मुंह पर डाला। वो बूढ़ा आदमी होश में आ गया। फिर पूछने लगी, बाबा आप कौन हैं? यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं? वो कहने लगे, मैं तो दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ, शायद थकन की वजह से बेहोश हो गया। कई दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। लड़की को बहुत दुख हुआ। इसने कहा, आप मेरे घर चलें, वहाँ जाकर मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। वैसे भी मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, मुझे खुशी होगी, मैं आपकी खिदमत करूंगी। वो बूढ़े आदमी दरअसल एक अल्लाह वाले थे और तबलीग के सफ़र पर निकले हुए थे। सफ़र की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लड़की बाबा को अपने घर ले आई और इनकी बहुत खिदमत की। यहाँ पर बड़ी बहन ने जब एक बूढ़े को इसके घर पर देखा तो इसने कहा, ये कौन है? तुम किस फ़कीर को उठाकर घर ले आई हो? तो छोटी बहन कहने लगी, देखो ये बहुत तकलीफ़ में थे, इनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। बड़ी बहन जल कर कहने लगी, किस तरह फ़र्ज़ है? वो तुम्हारा बाप है क्या? तो कहने लगी, मेरे बाबा जैसे तो हैं, तुम्हें दिखता नहीं कि वो नाबीना हैं, इनको नज़र नहीं आता, वो इतने कमज़ोर हैं कि चल भी नहीं सकते, तो क्या मैं एक जवान लड़की होकर इनकी मदद नहीं कर सकती? बड़ी बहन कहने लगी, ना जाने किस भीख मांगों को उठाकर घर ले आई हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। बड़ी बहन के होते हुए तुम इसे बिना इजाज़त मुझसे पूछे बगैर ये काम कैसे कर रही हो? छोटी बहन कहने लगी, बाजी नेकी के काम करने में किसी से क्या इजाज़त लेना, ये तो अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि किसी की परेशानी को दूर करो तो अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। वो अल्लाह वाले इस छोटी बच्ची से बहुत खुश थे और वो कहने लगे, बेटी तुम अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। वो लड़की बोली, लेकिन बाबा आपको तो नज़र नहीं आता। बेटी मुझे पता है कि तुम अल्लाह पाक की नेक बंदी हो, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम रात में नमाज पढ़ती हो? इसने कहा कि रात को इशा की नमाज होती है। अल्लाह वाले कहने लगे, ये वो नमाज है जो जाग कर पढ़ी जाती है, यानी एक नींद लेने के बाद पढ़ी जाती है। इसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तो इसने कहा, नहीं बाबा, मेरी अम्मी ने जो कुछ सिखाया था बस वही मैं काम करती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी नमाज है। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो आज तू मेरे साथ इबादत करना। फिर वो अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ने लगी। इसको इबादत करने में मज़ा आया। वो फजर तक अल्लाह वाले के साथ इबादत करती रही।
بڑی بہن نے ایک دن اپنی بہن کو اس اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، یہ لوگ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ انسان کی نیت جیسے ہوتی ہے وہ عمل بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ اس کی گھٹیا سوچ تھی اور وہ اسی طرح سوچ رہی تھی اپنی بہن کے بارے میں، جبکہ وہ بہن تو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اللہ والے جو اس کے استاد بن گئے تھے، وہ اس کو وہ علم دے رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور یہاں اس کی بڑی بہن اس سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ کہ انسان کے پاس محبت کرنے کا وقت نہیں اور انسان سے نفرت میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ انسان معاف نہیں کرتا۔ ایک دن بڑی بہن اپنے اس جوگی بابا کے پاس گئی اور کہا کہ جوگی بابا، میری بہن پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیوں اپنے گھر لے آئی ہے، جو اندھا ہے، جس کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے جس سے مجھے نقصان ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ رات کے پچھلے پہر ایسا عمل کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے باپ کی ساری دولت ہتھیا لے گی۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اسے جانور بنا دوں اور وہ جانور میرے اشاروں پر چلے۔ جب وہ میرے اشاروں پر چلے گی تو اپنی منمانی بھی نہیں کرے گی۔ اس کو نیکی کرنے کا بہت شوق ہے اور اب تو نہ جانے کون سا گندا علم سیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے مجھے کچھ بھی دو، ایسا عمل جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ تو جوگی کہنے لگا، اس کو کون سا جانور بنانا چاہتی ہو؟ تو بہن نے کہا، کوئی بھی پالتو بے زبان جانور جو میرے گھر میں رہے، میرا وفادار بن کر رہے۔ جوگی بابا کہنے لگا، تم اس کو کتیا بنا دو، اچھا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گی اور تمہاری بات بھی مانے گی، تمہارے اشاروں پر ناچے گی۔ یہ سن کر وہ مکار ہنسنے لگی اور کہا، یہ تو میں چاہتی ہوں۔ اب وہ روز جوگی بابا کے پاس جا کر وہ گندا عمل سیکھنے لگی۔ اس شیطانی عمل کے لیے اسے قبرستان جانا پڑا۔ قبر کو کھود کر ایک مردے کو باہر نکالتی اور اس مردے کے ارد گرد دائرہ کھینچتی اور اپنے شیطانوں کو پکارتی، مجھے طاقت دو، میری مدد کرو۔ اب وہ خود مسلمان تو نہ رہی تھی۔ اس مردے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے وہ عمل 10 راتوں تک کرنا تھا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بہن اللہ والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی۔ وہاں پر وہ قبرستان کے مردوں پر جا کر جادو کرتی، صرف شیطانی طاقت پانے کے لیے۔ انسان کسی کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو اس کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے، صرف اچھا اخلاق اور اچھا دل چاہیے، اچھا عمل چاہیے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو برباد کرنا چاہ رہی تھی، اصل میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہی تھی۔ اب یہاں پر چھوٹی بہن دن رات اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے عبادت کرتی رہتی۔ اللہ والے اسے روز دعا دیتے اور کہتے، بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے، تم نے میری خدمت کی، خدمت کے بدلے تمہیں وہ مقام ملا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر ایک دن اللہ والے کہنے لگے، اچھا بیٹی، اب میں چلتا ہوں۔ تو وہ لڑکی بہت اداس ہوئی۔ اس نے کہا، بابا آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ والے کہنے لگے، اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی اپنے بندے کی حفاظت نہیں کرتا۔ ہاں، اس نے وسیلہ ضرور بنا کر بھیجنا تھا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے غلام ہیں۔ ایک مقصد ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور اس کی روشن مثال تم خود ہو، جس نے ایک بوڑھے اندھے فقیر کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کی بہت خدمت کی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔
میں نے تم کو جو باتیں سکھائیں ان پر عمل کرو اور لوگوں کی خدمت کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ پھر ایک دن اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس کو بہت برا لگا۔ بڑی بہن نے دیکھا اب میری بہن اکیلی ہے تو وقت آ گیا ہے کہ اس پر اپنا عمل کروں۔ اس رات کو وہ بڑے سے قبرستان میں گئی۔ یہ آخری رات تھی، 10واں دن تھا۔ قبر کھود کر مردے کو باہر نکالا۔ اس کے گرد اس نے دائرہ بنایا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ شیطانوں کو یاد کرتی جا رہی تھی اور قبرستان کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی چھوٹی بہن سے بدلہ لینا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس وحشت اور بھیانک راز سے نہیں ڈر رہی تھی۔ اچانک اسے ایک زوردار کان پھاڑنے والی آواز سنائی دی۔ کسی نے کہا، جا تجھے وہ علم مل گیا، اب تو جسے چاہے جانور بنا دے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کو یہ خوشخبری ملی تھی۔ اس نے جوگی بابا کے پاس جا کر کہا، مجھے وہ علم مل گیا ہے۔ میں نے 10 دنوں میں یہ علم کیا ہے جس کا پھل مجھے مل گیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں کامیاب ہوگی، اپنے گھر جاؤں گی اور چھوٹی بہن کا حشر برا کر دوں گی جس سے مجھے نفرت ہے، جس نے میرا جینا عذاب کیا ہوا ہے۔ جوگی کہنے لگا، جاؤ، لیکن خیال رکھنا میرے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہیں، اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غرور سے کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔ پہلے اس نے چال بازی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دیں، اس کا خیال رکھتی، اس کے سارے کام کرنے لگی۔ چھوٹی بہن محبت کی باری اپنی بہن کی محبت کو سچ مان رہی تھی، صرف اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ ایک رات بڑی بہن نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس خاص عمل کو کرنے کے لیے وہ بیٹھ گئی جہاں چھوٹی بہن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی۔ بڑی بہن کہنے لگی، کون ہے؟ اس وقت کون آ گیا؟ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ اللہ والے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ والے نے کہا، ایک رات یہاں رک سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی ہوں تم کون ہو۔ اللہ والے بولے، تم مجھے جانتی ہو، غور سے دیکھو۔ اس بڑی لڑکی نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ وہی اللہ والے تھے، لیکن وہ جھوٹ بولنے لگی، نہیں میں آپ کو نہیں جانتی، میں نے نہیں پہچانا، یہاں سے اس وقت چلے جاؤ۔ یہ باتیں سن کر چھوٹی بہن آ گئی۔ اللہ والے کو پہچان کر خوشی سے کہنے لگی، ارے بابا آئیے، اندر آئیے۔ وہ ان کو اندر لے کر آ گئی۔ بڑی بہن کو بہت غصہ آیا۔ میرے عمل کا خاتمہ ہونا تھا اور یہ بوڑھا اندھا پھر آ گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کو کون سا دکھائی دیتا ہے، میں اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے پھر سے وہ گندا عمل شروع کر دیا اور بہن سے کہنے لگی، میری بہن عرصے سے ہم دونوں ساتھ رہتی ہیں، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہم دونوں کی محبت مثالی ہے۔ چھوٹی بہن بہت خوش تھی کہ اس کی بڑی بہن اس سے محبت کرنے لگی ہے اور ثابت بھی کر رہی ہے۔ پھر بڑی بہن بولی، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ تم ایک نیک بندی ہو اور تم سب کی مدد کرتی ہو۔ جو کچھ والدین نے سکھایا ہے تم وہی عمل کر کے لوگوں کے دل کو جیت رہی ہو، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ یہ میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس نے کہا، یہ کون سا تحفہ ہے؟ بڑی بہن کہنے لگی، یہ ایک آئینہ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ اس آئینے کو دیکھ کر جو بھی اپنے آپ کو سنوارے گا وہ دنیا کا سب سے حسین انسان بن جائے گا۔ چھوٹی بہن نے کہا، لیکن مجھے خود کو حسین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ تو
تو بڑی بہن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو صحیح آئینہ کتنا خوبصورت ہے، بس ایک بار دیکھ لو۔ وہ آئینے کو سامنے رکھ کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اللہ والے بولے رکو بیٹی، اور بڑی بہن سے بولے مجھے لگتا ہے تم زیادہ خوبصورت ہو، پہلے تم اس آئینے کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ اللہ والے بولے بیٹا آنکھوں کا اندھا ہوں، دل کا نہیں۔ بڑی بہن نے سوچا میں نے تو اپنی چھوٹی بہن کے لیے اس کو تیار کیا ہے، اس پر جو عمل جادو ٹونا کیا ہے وہ میری چھوٹی بہن کے لیے ہے، اگر میں شیشے کو دیکھ بھی لیتی ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ غرور سے جیسے ہی بڑی بہن نے آئینے کو دیکھا تو وہاں پر ایک کتیا کی شکل تھی، اور جیسے ہی بڑی بہن نے اس کتیا کی شکل دیکھی تو وہ بالکل ویسی ہی بن گئی۔ اب وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک جانور تھی۔ پھر چونکہ وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر اللہ والے بولے انہیں اپنی چھوٹی بہن کے لیے گڑھا کھودنا چاہا، اصل میں تو خود ہی اس گڑھے میں گر گئی ہو۔ تم سمجھ رہی تھی کہ تجھ پر یہ آئینہ کوئی جادو نہیں کرے گا، تو بھی اللہ کی بندی ہے۔ تم جادو کر کے اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس کو ایک جانور بنا دینا چاہتی تھی، اب تمہیں ایک جانور بنا دیا گیا ہے، ایک ایسا جانور جس کو دیکھ کر کسی کو بھی کراہت آ جائے۔ یہ جانور پالتو بھی ہے اور اپنے گھر میں اسے لوگ شوق سے رکھتے ہیں۔ تم ایک پالتو جانور کی شکل بن چکی ہو تاکہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو کیا کسی کے لیے ایسا کرنا چاہیے؟ اب تم ایک جانور بن گئی ہو اور زندگی بھر جانور بنی رہو گی۔ بتاؤ اشارے پر کون چلے گا، تم یا تمہاری بہن؟ حسد، لالچ اور حرص نے تمہیں برباد کر دیا۔ تم دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب عمل کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے عمل کو الٹا کر دیا۔ شیطان سے مانگو گی تو پائی ہوگی، اللہ سے مانگتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی بہن کی محبت ڈالتا اور تم دونوں سکھی رہتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ والے کہنے لگے اے میری چھوٹی بیٹی، تم نے اپنے اچھے عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیا ہے۔ اللہ رب الکریم نے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، ورنہ میں بھی اللہ کا عاجز اور ادنا سا بندہ ہوں۔ تمہارے اچھے عمل نے تمہیں بچا لیا، اب میں چلتا ہوں۔ چھوٹی بہن کہنے لگی بابا رک جائیے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بہن کو اپنا مانا، وہ بھی میرے خلاف کام کرتی رہی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی۔ بابا تم کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جس کام سے یہاں آیا تھا اور تم کو یاد ہوگا، بیٹی میں ایک دن جنگل میں ملا تھا، میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، دراصل میں بے ہوش نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سے تمہاری حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر یوں ہی ہمیشہ بھروسہ کرتی رہنا، تمہارے بھروسے نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہمیشہ آفتوں سے بچتے ہیں، اور یوں ہی نیکی کرتے رہنا، ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دینا۔ تمہاری بہن نے اپنے اعمال کی سزا پا لی ہے اور تم نے اپنے اعمال کی جزا پا لی۔ اس کے بعد اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک کام کرنے کی اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔